इस माह में अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान ने भटके हुए लोगों को संवारा। डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश शान रमज़ान में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। आज तीसरा रोज़ा है। इस रोज़े की तारीख़ी अहमियत ये है कि 3 रमज़ान को ही हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जंग सिफ़ीन में सुलह की कोशिश हुई थी और 3 रमज़ान को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल भी हुआ था। तो आइए हम प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस में कुरान करीम की आयतों की तशरीह बयान की गई है, इसलिए हमने इस बात का एहतमाम किया है कि आपके लिए हदीस आयत की मुनासिबत से पेश की जाए। तो आइए हम शमून कासमी साहब से सुनते हैं हदीस शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत उमर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि रोज़ा कब से शुरू हो और कब आप उसे खोलें। तो सहरी खा कर के हमने रोज़े की इब्तिदा की और जैसे सूरज गुरूब होता है यानी रात की तरफ बढ़ते हैं उस वक्त इफ्तार करें। और इस में जो हिकमत अमली है वो ये है कि पूरे दिन जब इंसान रोज़ेदार होता है और शाम को अल्लाह की नेमतें सामने रखी होती हैं और वो उससे इफ्तार करता है तो क़ुव्वत व तवानाई भी उससे मैसर होती है। तो उसके बारे में भी ये आया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर कभी खजूर का इस्तेमाल किया है और जो चीज़ें मैसर आई हैं उन सारी चीज़ों को दस्तरखान पर, और कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने खाली पानी से रोज़ा इफ्तार किया है। तो इसलिए रोज़ेदार के लिए इससे बड़ी खुशी का वक्त कोई नहीं होता जब वो इफ्तार के वक्त बैठता है और अल्लाह की नेमतें उसके सामने होती हैं। तो अल्लाह पाक इस अमल को जब बंदे के देखते हैं वो बारी ताला की रहमतें इस कदर जोश में आती हैं कि वो रमज़ान के और गैर रमज़ान के अंदर
عام انسانوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے، کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیاطین کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر جو شیطانوں والے کام کرے گا تو یقینی طور سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مگر اگر انسان اسی طرح سے اپنے احساسات کو جگائے گا نہیں اور اسے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ باری تعالیٰ جس نے ایک بہترین مخلوق کے طور سے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر وہ اس کی حکم عدولی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا نظام ایسا بھی نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے بند بھی ہو جائے گا اور جہنم کا دروازہ کھول بھی دیا جائے گا۔ اس لیے یہ مہینہ ان ساری چیزوں کے لیے ہماری زندگی کے اندر آیا ہے، تو ہم اسے اپنی زندگی کی ایک بہترین، ایک ایسی قیمتی اشیاء، قیمتی چیز، یعنی قیمتی چیز سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی جو ساعتیں ہیں، جو اس میں گھڑیاں ہیں، اسے ہم ایک ایک ساعت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا وقت گزاریں۔ ہندوستان کے ملٹی کلچرل ماحول کی شاندار مثال ہے یہ کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے تئیں عقیدت رکھتے ہیں۔ درگاہ شریف میں مزار شریف کے سامنے بیٹھ کر بہت کچھ سوچا کہ دیکھو بھائی، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں۔ تو ایک شعر ہوا، جب ہے یہ رند غلاموں میں تمہارے خواجہ، جب ہے یہ رند غلاموں میں تمہارے یہ خواجہ، تم ہی بتلاؤ کسے جا کے پکارے خواجہ، تم ہی بتلاؤ کسے جا کے پکارے خواجہ۔ بڑی تقویت ملی، بہت تقویت ملی۔ اب مجھے چسکا لگ گیا، جب وقت ملتا تھا تو میں درگاہ شریف میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ اور کوئی کام تھا نہیں، کوئی ملنے جلنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں، وہاں کی رونقیں، وہاں کا روحانی فضا وہاں کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلے کے رمضان کی رونقیں اور اب کے رمضان کی رونقوں میں کچھ فرق آیا ہے کیا، یا سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے؟ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ان کی ڈائریاں ہیں، لیکن ابھی میں نے پوری ڈائریاں نہیں پڑھی ہیں، تو ایک چند چیزیں میں پڑھ رہی تھی۔ تو جیسے گرمی کا رمضان، گرمی میں جب پڑھتا تھا ان کی اس وقت 60+ ہو چکے تھے جس وقت جو ڈائری میں پڑھ رہی تھی، تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ اتنی سخت گرمی ہے مئی جون کی، اب روزہ کیسے کٹے گا۔ تو وہ اپنے کمرے میں کبھی نہ کولر رکھتے تھے نہ اے سی رکھتے تھے، تو وہ بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں اتنی آسانی سے وقت گزر جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوتا جو ہم سے برداشت نہ ہو۔ الگ سے اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں، فاقہ کرنا چاہیں تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اس طریقے کے میں تجربات پڑھ رہی تھی، تو پھر اس میں ان کو وہ دعا انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہماری منزلیں سب آسان کر دیں اور ہم کو جنت میں جگہ دیں، اپنے دسترخوان پر جگہ دیں۔ ایک بار افطار کرتے ہوئے اوپر جا رہے تھے، ہمارا جو کچن تھا وہ 2nd فلور پہ تھا، تو اوپر جا رہے تھے تو سیڑھی چڑھ رہے تھے، اس پر لکھتے ہیں کہ میں سیڑھی چڑھ رہا ہوں، اور نیچے سے سیڑھی انہوں نے کاؤنٹ کی تھی کہ 36 سیڑھیاں میں چڑھ چکا ہوں، ابھی کچھ سیڑھیاں باقی ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنے اس روزے کو قبول فرمائیں اور آخرت میں اپنے ربانی دسترخوان میں ہمیں جگہ دیں۔ تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہیں، اس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اس کو۔ آپا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپا، رمضان کے مسائل جاننے کے لیے ہم نے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا سکیں۔
تو آئیے جانتے ہیں روزے کی پابندی ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اور اس کے لیے کیا حکم ہے۔ دیکھیے، روزے کے بارے میں ایک بات ہمیں جاننی چاہیے اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ رمضان کا کہ روزوں کا جو حکم آیا ہے قرآن کریم میں، وہ بہت دلچسپ انداز سے آیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے تم پر اسی طرح فرض کیے جس طرح سے کہ تم سے پچھلی امتوں پر کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ جو ہے، یا روزہ جسے کہنا چاہیے، جسے آپ ورت کہتے ہیں، اپواس کہتے ہیں، فاسٹ کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی روپ میں پایا جاتا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ دو تین اس کے مقصد ہیں، ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو جو میں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے یا نہیں، روزے کا ایک نام صبر بھی ہے جی، سیم جسے کہتے ہیں، ہم سیم سے کام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ آج ہمارے سماج میں جو تناؤ ہے، جو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا سی دیر میں اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں ایک مہینے کے روزے سیم پیدا کرنے کی، ہمیں صبر پیدا کرنے کی، صبر سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات آپ کا اور خیال رکھیے کہ دنیا میں ہر مشین آپ لے کے آتی ہیں تو اس کا ایک سروسنگ کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ انسانی جسم کی مشینری کی سروسنگ کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ایک مہینے تک جب آپ کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، کم سوتے ہیں جی، خدا سے لو زیادہ لگاتے ہیں جی، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نظام ہضم ہے، جو پاچن کریا ہے، وہ بھی ایک طرح سے کہ ہمیں کم کام کرنے کا اسے موقع ملتا ہے، اور آپ کے جسم کے اندر ایک تبدیلی بہتری کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیے، دنیا میں جو ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا جو سروت ہے، ان کا جو ایک طرح ماخذ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معدہ ہے۔ اگر آپ بد ہضمی سے کام لیں گے، دنیا کے اندر زیادہ موتیں جو ہیں فاقے سے نہیں ہوتی ہیں، بد ہضمی کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے ہمیں اس سے بھی بچا کے رکھتا ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے سحری میں کھایا، اس کے بعد افطار میں بھی کم لیا آپ نے، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سماج میں جو ہمارے وہ پسماندہ لوگ ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں، خط افلاس سے نیچے رہتے ہیں، جسے انتودیہ کہا گیا ہے، یعنی انت کا آدمی جو ہے، جو بلو دی پاورٹی لائن، جو سب سے نیچے آدمی ہیں، وہ بنیادی طور پہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے درد کو، اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو، اس کی پیڑا کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے بہت دلچسپ بات ہے کہ اس سے ہمیں ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے دل و دماغ میں ایک نیا محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو یہاں پہ مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے رمضان جو ہے فائنینشیل ایئر نہیں ہے اسلام کا، لیکن لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا خاص خیال رکھتے ہیں اور خاص اہتمام کرتے ہیں زکوٰۃ کا نکالنے کا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ غربت، پریشانی، بھوک سے گزرتے ہیں تو آپ کو کمزوروں کی، غریبوں کی جو پریشانی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، تو آپ اس موقع پر زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو رمضان جو ہے اس کا ایک بہت کمپریہنسو انسانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ اور ایک اثر جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جب آپ سیم سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں جی، برائیوں سے بچتے ہیں، بیان کرنے سے بھی، برے خیالات سے بچتے ہیں، ان کو رکھنے سے، دشکرم اور دشوچار دونوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو نتیجے کے اندر سماج کے اندر بھی آپ جو ہیں ایک طرح سے پیار محبت کی جوت جگاتے ہیں،
اور ہندوستان جیسے ملک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں، وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا افطار کے موقع پر غیر مسلم ہمیں افطار کراتے ہیں اور ہم افطار کے موقعوں پر غیر مسلموں کو اپنے ہاں بلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو آپسی بھائی چارہ ہے اس کو بھی آگے بڑھانے میں کیا رمضان جو ہے اس کا مہینہ بڑا کام کرتا ہے۔ صحت سب سے بڑی دولت ہے اور خاص طور سے عبادت کرنے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ اپنے روزے بہتر طریقے سے رکھنے کے لیے ہمیں سحری اور افطاری میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جانتے ہیں حکیم عارف زیدی صاحب سے۔ دیکھیے، صحت کا خیال جہاں سے رکھنے کی آپ بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ روزے سے باڈی کی پیورٹی ہوتی ہے، روزے کے رکھنے سے باڈی کے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، نیو سیلز جو ہے وہ فارمیشنز میں آتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ آپ فاسٹنگ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ فاسٹنگ پہ جانے سے پہلے فاسٹنگ کی جو اصول ہیں ان کو آپ کو اپنانا ہوگا۔ اب فاسٹنگ کے اصول کیا ہے کہ آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو سحری کھانا ضروری ہے۔ سحری جس کو ہم کہتے ہیں، سحور اس کا مطلب ہے بلکہ یہ ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے، ڈان ہونے سے کہ جسٹ قریب والا جو حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جب تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ روشنی محسوس ہونے لگے، اتنا ہو کہ معمولی سے دکھائی دینے لگے، وہ ایسا ٹائم ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو سحور کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ تو جسٹ بیفور دیٹ وہ جو حصہ ہے، وہ جو 1 گھنٹہ ہے، وہ ڈان ہونے سے پہلے وہ جو روشنی ایک ہلکی دکھائی دے رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے 1 گھنٹہ پہلے کا حصہ، دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک سحور، مطلب کھانا کھانے کا، سحری کرنے کا ایک صحیح حصہ ہے وہ۔ تو اور دوسرے میں یہ کہوں کہ سحور کرنا، سحری کرنا، یہ گاڈ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے۔ مطلب سحری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، آپ سحری کھائیے۔ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں میں نے رات کو 12 بجے کھانا کھا لیا، اب میں سو جاتا ہوں اور مجھے اٹھنے کی ضرورت ہے، میں صبح کو 10 بجے اٹھوں گا۔ لیکن irrespective آف دیٹ کہ آپ رات کو جاگ رہے ہیں 12 بجے تک یا 2 بجے تک، لیکن کہا گیا ہے کہ سحری کھاؤ۔ جیسے میں نے کہا، سحری بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے، سو دیٹ آپ سحری لیں گے تو اس کا مطلب یہ جو اس کے رولز ہیں، جو ریگولیشنس ہیں روزہ رکھنے کے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جو آپ نے کہا نا کہ کیا اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے روزہ رکھنے کے لیے جس سے ہماری صحت کو نقصان نہ ہو، تو ایک تو سیگمنٹ ہوا اس کا سحری کا کھانا۔ ہم نے اپنی خصوصی پیشکش میں حمد اور نعت کو شامل کرنے کا اہتمام بھی کیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا،
جا من کو جا تو ہے حرام انوار باندھی ہوئی تو ہے حرام انوار باندھی ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے فرشتوں سلطان معراج ہیں تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صفِ انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ 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 تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecial@gmail.com. تو فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 اللہ